अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत माज़रत, मैं फिर काफ़ी दिनों के लिए गायब हो गई थी। कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर आती रहूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है भीमपुरा का आदमखोर, और इसके मुसन्निफ़ हैं कैप्टन SM खलीलुल्लाह। सन 1928 के आखिरी हफ्ते की दोपहर थी। चंद आदमी एक बूढ़े आदमी की लाश और 16 साल की उम्र के एक ज़ख्मी लड़के को अस्पताल लाए। मेरा दफ्तर अस्पताल से मुल्हिक था। मालूम हुआ कि नजीबाबाद और कोट द्वार के दरमियान छोटा सा एक हाल्ट स्टेशन है। उससे मील भर जुनूब की तरफ घने जंगल में चरवाहे मवेशी चरा रहे थे। उन्होंने शोर शराबा सुना और भाग कर पहुँचे। देखा बूढ़े की लाश पड़ी थी और लड़का शदीद ज़ख्मी हालत में बेहोश था। उनके करीब खून आलूद कुल्हाड़ी पड़ी थी और शेर के पाँव के निशान साफ नज़र आ रहे थे। लड़के को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया और उसकी माँ और बाप को मैंने अपने दफ्तर का एक छोटा सा कमरा दे दिया, क्योंकि अस्पताल में उनके ठहरने के लिए ना जगह थी ना इजाज़त। लड़का होश में आ गया। डॉक्टर ने उसे संभाल लिया था। डॉक्टर मेरा दोस्त था और वो जानता था कि मैं शिकारी हूँ और मुझे यकीनन आदमखोर शेर में दिलचस्पी होगी। चुनाचा दूसरे रोज़ डॉक्टर ने मुझे बताया कि लड़का अब ख़तरे से बाहर है और उसके साथ बातें की जा सकती हैं। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुँचा। लड़का दहशत ज़दा था। डॉक्टर ने और मैंने उसे तसल्ली दी तो वो कदरे संभल गया। उसने बताया कि जिस बूढ़े को शेर ने मार दिया है वो उसका मामू था। वो दोनों जंगल में ढोर डंगर चराने ले गए थे। दोपहर के वक्त मवेशी पानी पीने करीब के एक जोहड़ पर चले गए और वहीं बैठ गए। बूढ़ा और लड़का दरख्तों तले लेट गए। इतने में करीब ही एक घनी झाड़ी ज़ोर से हिली और पेशतर इसके कि ये दोनों संभलते एक शेर नमूदार हुआ और पलक झपकते बूढ़े पर झपट कर उसका सर मुंह में ले लिया और उसे बड़ी ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने लगा। लड़के ने भागने की बजाय कुल्हाड़ी से शेर पर हमला कर दिया। शेर ने उसके मामू को दूर परे फेंक दिया और लड़के पर झपट पड़ा। लड़के ने कुल्हाड़ी का दूसरा वार किया जो उसके पंजे पे पड़ा, लेकिन शेर लड़के की गर्दन और कंधे को बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था। लड़के को इसके बाद इसी कदर याद था कि उस पर गशी तारी हो रही थी और शेर कुल्हाड़ी के 2 भरपूर वारों की ताब न लाकर भागा जा रहा था। लड़का इसके सिवा और कुछ न बता सका, लेकिन उसके बाप अल्लाह दित्ता ने, जो मेरे दफ्तर के कमरे में मुकीम था, उस शेर और जंगल के मुतल्लिक बहुत सी बातें बताईं। नजीबाबाद और कोट दवार के इलाके के घने जंगलात का ये 4 मुरब्बा मील का टुकड़ा इंतहाई ख़तरनाक था और दुश्वार गुजार भी। उस ज़माने में सुल्ताना डाकू तमाम इलाके के लिए हैबत बना हुआ था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था। वो जंगल के उसी गोशे में छुपा करता था। पुलिस कई बार उसकी तलाश में वहाँ गई, लेकिन सुल्ताना डाकू को खबर हो जाती थी और वो निकल भागता था। पुलिस जंगल से नावाकिफ़ और सुल्ताना जंगल का राजदां था। लड़के के बाप ने बताया कि वो लोग भीमपुरा के रहने वाले हैं। भीमपुरा 15-16 घरों का छोटा सा गांव हुआ करता था, जिस पर सुल्ताना डाकू की ख़ास नज़र इनायत थी, क्योंकि उस गांव के लोग उसे छुपने और भाग जाने में मदद दिया करते थे। पुलिस के आती उसे ख़बरदार कर देते थे और पुलिस को गुमराह भी किया करते थे। गांव वालों की इस हरकत से पुलिस आगाह नहीं थी। सुल्ताना डाकू गांव वालों को रुपया, पैसा और कपड़े वगैरह देता रहता था। अल्लाह दिता ने मुझे ये भी बताया कि जंगल दरअसल इतना दुश्वार गुजार नहीं जितना समझा जाता है। उसे दुश्वार गुजार हमने बना रखा है और सुल्ताना डाकू की हदायत के मुताबिक कहीं दरख्त काट के डाल दिए और कहीं खारदार झाड़ियाँ उगा दी हैं। लेकिन 2 खुफिया रास्ते जिनसे हमारे सिवा और कोई वाकिफ़ नहीं। उसने बताया कि इस जंगल में कभी शेर नहीं आया था। मालूम नहीं ये आदमखोर किधर से आ निकला है।
شیر کے لیے وہاں یہ کشش ضرور تھی کہ وہاں چھوٹا سا ایک جوہڑ تھا جو پانی سے لبریز رہتا تھا، اور گاؤں کے مویشی وہاں پانی پیتے تھے اور وہیں کنارے کے ٹھنڈے کیچڑ میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں نے جنگل کے اسرار کے متعلق بہت سی معلومات فراہم کر لیں۔ 8ویں روز لڑکے کے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ اس کے ماں باپ ڈاکٹر کی تسلی پر گھر چلے گئے۔ وہ میرے اس قدر احسان مند تھے کہ وعدہ کر گئے کہ اگر میں اس شیر کے شکار کے لیے جاؤں تو وہ میری ہر طرح کی مدد کریں گے اور مجھے خفیہ راستے بھی بتا دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد دوسرے ہی روز ایک اور لڑکے کی ادکھائی لاش لائی گئی۔ اس لاش کے ساتھ 2-3 آدمی وہی تھے جو زخمی لڑکے اور اس کے ماموں کی لاش لائے تھے۔ وہ تحصیلدار اور تھانے دار کے ہاں رپورٹ لکھوانے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا بھینس پر سوار جوہڑ کی طرف جا رہا تھا کہ شیر جھاڑی سے نکلا۔ دوسرے چرواہے اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ اور لوگ آ گئے جنہوں نے برچھیوں اور کلہاڑیوں سے شیر کی جھاڑی پر حلہ بول دیا، لیکن وہاں شیر نہیں تھا، لڑکے کی ادکھائی لاش پڑی تھی۔ سارے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ تحصیلدار نے پولیس کے 12 مسلح سپاہیوں کی ایک پارٹی شیر کو مارنے کے لیے بھیج دی۔ ایک سب انسپکٹر بھی ساتھ تھا۔ انہیں بچنور سے بھی بذریعہ تار حکم آ گیا تھا کہ اس آدم خور کو مارنے کا فوری انتظام کرو، لیکن پولیس پارٹی 2 روز کی ناکام کوششوں کے بعد واپس آ گئی۔ سپاہیوں کی حالت بہت بری تھی۔ خاردار جھاڑیوں نے ان کی وردیاں بھی اور جسم کی کھال بھی بری طرح چیر پھاڑ دی تھی، اور درختوں کی لٹکتی شاخوں نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں۔ نجیب آباد کے ریلوے اسٹاف نے اپنی حفاظت کے لیے مراد آباد سے مدد مانگی، چنانچہ ریلوے پولیس کے 8 مسلح سپاہی پہنچ گئے۔ 3 روز بعد ریلوے اسٹیشن سے ایک عورت سر پر ایک گٹھڑی اٹھائے نکلی۔ وہ ذرا ہی پرے گئی تو جانے کہاں سے شیر دھاڑتا نکلا اور عورت کو منہ میں دبوچ کر چلتا بنا۔ پولیس کے ایک سپاہی نے فائر کیا، لیکن گولی شیر کو نہ لگی۔ بیشتر اس کے کہ اس پر ایک اور گولی چلائی جاتی، شیر عورت کو منہ میں لیے جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ کئی لوگوں نے دیکھا، لیکن کوئی بھی شیر کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ البتہ طرح طرح کی افواہیں پھیلنے لگیں، جن میں یہ افواہ مصدقہ مانی جانے لگی کہ سلطانہ ڈاکو نے اپنی جون بدل لی ہے اور اب وہ شیر کے روپ میں اپنے خون کا بدلہ لینے آتا ہے۔ بہرحال ہر سو دور دور تک دہشت زدگی کا دورہ شروع ہو گیا۔ سرکاری طور پر مراد آباد، بجنور اور ہر طرف اطلاعات بھیج دی گئی۔ دوسرے ہی روز شیر کے پہلے زخمی لڑکے کا باپ اللہ دتا اسے اسپتال سے لینے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس جنگل کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ آج شام کی گاڑی پر آ جاؤ۔ چنانچہ میں اپنی بندوق اور ضروری سامان لے کر بھیم پورہ پہنچ گیا۔ گاؤں والوں نے خوب آؤ بھگت کی۔ رات وہاں گزری اور صبح سویرے اللہ دتا اور گاؤں کا نمبردار چند آدمیوں کو ساتھ لیے میرے ہمراہ جنگل کے اس ہیبت ناک گوشے کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں داخل ہوئے تو مجھے جمے ہوئے خون، گھوڑے کے پاؤں اور شیر کے پنجوں کے نشان نظر آئے۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ شیر کسی ٹٹو کو اٹھا لے گیا ہے۔ ہمارا قافلہ بھینسوں پر سوار تھا اور بھینسیں خود ہی جنگل میں راستہ بناتی چلی جا رہی تھی، لیکن بھینسیں بھی اور انسان بھی خوفزدہ تھے۔ شیر اور خون کی بو سے جنگل کی فضا بوجھل تھی۔ آگے جا کے دیکھا ایک گدھے کی ادکھائی لاش پڑی تھی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ شیر ابھی اسے کھا رہا تھا کہ ہمارے شور سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے ہر طرف شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ میں نے خاص بات یہ دیکھی کہ شیر کا ایک پنجہ بیکار یا زخمی معلوم ہوتا ہے۔ یہ یقیناً اللہ دتا کے بیٹے کی کلہاڑی سے زخمی ہوا تھا۔ میں نے شکاری نگاہوں سے شیر کو نشانہ بنانے کے لیے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن کام خاصا محال نظر آ رہا تھا۔ ہم جنگل سے نکل آئے۔ جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں نے ہمارے ہاتھوں اور چہروں کو زخمی کر دیا تھا۔ جنگل واقعی دشوار گزار تھا۔ میں اسی شام کوٹ دوار واپس آ گیا۔ اخباروں میں بھی شور اٹھا کہ اس آدم خور کو جلدی ختم کیا جائے۔
بجنور سے ایک اینگلو انڈین سارجنٹ کی قیادت میں پولیس کے 25 مسلح سپاہی بھیجے گئے، جنہوں نے ریلوے اسٹیشن پر کیمپ کیا اور مسلسل 3 ہفتے جنگل میں مارے پھرے، لیکن سوائے اپنی وردیاں پھاڑنے اور جنگلی جھاڑیوں سے زخمی ہونے کے کچھ بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے کئی نجیب آباد اسپتال پہنچا دیے گئے تھے۔ اس دوران شیر ایک گائے اور ایک بھینس کے بچھڑے کو اٹھا لے گیا تھا اور پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو مویشی گاؤں سے ذرا باہر ہوا وہ غائب ہوا۔ پھر ایک جوان سال گاڑی باندھ شیر کی نظر ہو گیا۔ اسے روکا بھی گیا تھا کہ اس راستے پر گاڑی نہ لے جائے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ دلیر آدمی تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس کے بیل خوفزدہ حالت میں اپنے پیچھے خالی گاڑی بھگاتے آ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں روکا گیا۔ بیل تھر تھر کانپ رہے تھے۔ گاڑی باندھ لاپتہ تھا اور گاڑی میں اس کا خون پڑا تھا۔ بجنور کے کلکٹر نے جنگل کے اس ٹکڑے کو آگ لگا دینے کا حکم دیا، لیکن محکمہ جنگلات نے اس حکم کی تعمیل نہ ہونے دی۔ اچھے مشہور شکاریوں کو بھی بلایا گیا، لیکن وہ آئے اور شام کو سر جھکائے واپس چلے گئے۔ پھر کلکٹر نے شیر کو مارنے کے لیے 300 روپے کا عام اعلان کر دیا۔ کوڑتوار کے تحصیلدار نے مجھے اکسایا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مراد آباد کے کمشنر نے چھاؤنی سے فوجی مدد حاصل کر لی۔ گھڑوال رائفلز کی ایک پلاٹون یعنی 30 جوان اسلحہ، بارود اور ساز و سامان سمیت آن پہنچے۔ ان کے ساتھ خچر گاڑیاں بھی تھیں۔ پہلی ہی رات ایک خچر کو شیر اٹھا لے گیا اور فوج منہ دیکھتی رہ گئی۔ گھڑوالیوں کی پلاٹون پورے جنگی اہتمام سے آئی تھی اور اب جنگل کو کاٹ کر راستہ بنا رہی تھی۔ انگریز کپتان بڑے تم تراک سے شیر کو مارنے کی ترکیبیں کر رہے تھے اور دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر شیر ہاتھ نہ آیا۔ البتہ شیر 6 آدمیوں اور 5 جانوروں کو ہڑپ کر گیا۔ فوجی سپاہی جنگی پھرتی سے جنگل میں راستہ بنا رہے تھے اور ایک ایک کر کے اسپتال پہنچ رہے تھے۔ بے رحم جنگل انہیں لہو لہان کر رہا تھا۔ اس دوران صرف ایک بار دن کے وقت شیر نظر آیا۔ 6 سپاہیوں نے بیک وقت رائفلوں سے اس پر نشانہ باندھا۔ 6 گولیاں فائر ہوئیں، لیکن شیر بڑے اطمینان سے ایک جھاڑی میں روپوش ہو گیا۔ 2 ہفتوں بعد شیر ایک رات کے اندھیرے میں گاؤں آیا اور ایک جوان سال لڑکی کو اٹھا لے گیا۔ اس لڑکی کے پیٹ میں درد تھا۔ اس کی ماں پڑوس میں اس کے لیے چورن لینے گئی تھی۔ واپس آئی تو لڑکی بستر سے غائب تھی اور بستر خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ فوجیوں نے جنگل سے لڑکی کے پھٹے ہوئے کپڑے، بازو کی ہڈیاں اور کھوپڑی برآمد کر لی۔ اب شیر صرف رات کے وقت اپنے شکار کے لیے نکلتا تھا۔ اس کی پناہ گاہ کے گرد اب رات کے وقت لالٹینیں جلتی رہتی تھیں اور جنگل میں فوج نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود شیر جنگل کے اس حصے سے نکل جانے پہ آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ گھڑوال رائفلز کی پلاٹون کی آدھی نفری زخمی ہو کر اسپتال پہنچ چکی تھی اور شیر ابھی تک محفوظ تھا۔ اس دوران اس نے کتوں اور چوکیداروں کی موجودگی میں بکریوں کے ایک ریوڑ پر حملہ کیا اور ایک بکری کو زخمی کر کے دوسری کو اٹھا لے گیا۔ آخر فوج کو واپس چلے جانے کا حکم مل گیا اور یہ وہم ہر کسی کے دل میں گھر کر گیا کہ یہ شیر نہیں، کوئی شرشرار یا جن بھوت ہے۔ لوگوں نے جب فوج کو واپس جاتے دیکھا تو وہ رونے چلانے لگے۔ ان کا آخری سہارا بھی مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا۔ لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے گھروں میں قید ہو جاتے تھے، بلکہ دن کے وقت بھی گاؤں سے دور نہ خود جاتے تھے نہ بچوں کو جانے دیتے تھے۔ ایک روز اللہ دتا اور بھیم پورہ کا نمبردار میرے پاس آئے اور فریاد کرنے لگے کہ میں ان کے بچوں پر رحم کروں اور شیر کو مارنے کے لیے ان کے ساتھ چلوں۔ اس دوران شیر کو مارنے کا انعام 300 سے 500 روپے کر دیا گیا تھا۔ انعام کا لالچ بھی دل میں پیدا ہو گیا۔ ادھر بھیم پورہ کا سارا گاؤں میری مدد کو تیار تھا، لیکن جان کا خطرہ بھی تھا۔ یہ شیر معمولی قسم کا شیر نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور کچھ فیصلہ نہ کر سکا۔ فوج کے چلے جانے سے صورتحال اور زیادہ خطرناک ہو گئی تھی۔ فوج کے چلے جانے کے 6 روز بعد ایک دن محکمہ جنگلات کا ایک کارندہ کسی کام کے لیے ریلوے اسٹیشن سے جنگل کو چل دیا۔
اس نے پولیس کے سپاہی کو کہا کہ تم رائفل تیار رکھنا، اگر شیر آ جائے تو فائر کر دینا۔ وہ آدمی تقریباً 50 گز دور پیشاب کے لیے بیٹھ گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے سپاہی کو چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر فائر کر دیا، لیکن شیر اس آدمی کو گھسیٹ کر جنگل میں روپوش ہو چکا تھا۔ یہ 10واں انسان تھا جو شیر کی نظر ہو چکا تھا۔ نجیب آباد، مراد آباد اور بجنور تک دہشت پھیل گئی۔ تیسرے روز تحصیلدار نے مجھے بلایا۔ میں گیا تو وہاں ضلع بجنور کا سپرنٹنڈنٹ پولیس اور نجیب آباد کا SDO، محکمہ جنگلات کا مینیجر اور چند اور حکام بیٹھے تھے۔ وہ اعلیٰ سطح کی کانفرنس کر رہے تھے اور شیر کو مارنے کی تان مجھ پر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جنگل کو آگ لگا دینے پر بھی سنجیدگی سے غور کر چکے تھے، لیکن ڈر تھا کہ آگ پھیل گئی تو قابو میں نہ آ سکے گی۔ پھر جنگل کو کٹوا دینے پر غور ہوا، لیکن یہ مہم قابل عمل نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ اس دور کے مشہور و معروف انگریز شکاری کرنل جم کاربیٹ کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن وہ نینی تال سے 150 میل دور آدم خوروں کے ہی شکار کو گیا ہوا تھا اور 3-4 مہینے سے پہلے اس کا آنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ مجھے کہا گیا کہ اس مہم کو میں سر کروں۔ میں کچھ گھبرا گیا اور مشورہ دیا کہ کرنل جم کاربیٹ کا انتظار کر لیا جائے، لیکن سب نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اس کے آنے تک یہ شیر نہ جانے کتنی انسانی جانیں تلف کر چکا ہوگا۔ آخر میں نے سر تسلیم خم کر لیا اور دفتر سے 7 روز کی چھٹی لے لی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر میں 7 دنوں کے اندر اندر شیر کو نہ مار سکا تو پھر جم کاربیٹ کے سوا اسے کوئی نہ مار سکے گا۔ میں نے بھیم پورہ کے اللہ دتہ اور نمبردار کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی اور رائفل، کارتوس، ایمرجنسی راشن، پانی وغیرہ لے کے وہاں جا پہنچا۔ وہاں میرے ساتھ چلنے کے لیے 10 آدمی کلہاڑیوں سمیت موجود تھے۔ انہیں میں شور شرابہ مچانے کے لیے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ہم بھینسوں پر سوار ہو کر جنگل کے انتہائی خطرناک حصے میں جوہڑ کے کنارے جا پہنچے۔ میں نے رائفل تیار رکھی ہوئی تھی۔ کوئی پتہ نہ تھا شیر کہاں سے اور کس وقت نکل آئے۔ شیر کی جھاڑی قریب ہی تھی۔ میرے ساتھی خوب شور مچا رہے تھے، لیکن شیر کہیں نظر نہ آیا۔ جوہڑ کے قریب درخت پر میرے لیے بڑا موزوں اور آرام دہ مچان بنا دیا گیا۔ گاؤں والوں نے دودھ کا لوٹا بھر کر میرے پاس رکھ دیا۔ میں نے انہیں واپس جانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ فائر کی آواز سنیں بے دھڑک یہاں آ جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں مچان پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ میں مسلسل 2 دن اور 2 راتیں مچان پر بیٹھا رہا، لیکن شیر کا نظر آنا تو درکنار، اس کی آواز بھی نہ آئی۔ وہ جوہڑ پر پانی پینے بھی نہ آیا۔ میرے اندر شکاریوں کی چھٹی حس بھی ہے جس نے مجھے بتایا کہ شیر میری موجودگی اور میرے ارادوں سے آگاہ ہو گیا ہے، اور وہ بھوکا پیاسا کہیں چھپا ہوا ہے، اور وہ اس انتظار میں بھی ہے کہ میں مچان سے نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ مجھے صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ شیر میری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے۔ اب یہ خطرہ تھا کہ میں یہاں سے اتر کر اس جنگل سے باہر کس طرح نکلوں گا۔ شیر اچانک دبوچ لے گا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کا خیال مضطرب کرنے لگا، جنہوں نے مجھے اس آدم خور کے شکار پر جانے سے روکا بھی تھا۔ رات کو میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے خدا میری دستگیری کر۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے خواب میں ایک غیبی آواز مجھے کہہ رہی ہو 2 روز بعد تم اس شیر کو مار لو گے۔ آنکھ کھلی تو طبیعت بشاش تھی، اور اچانک ایک ترکیب میرے دماغ میں آ گئی۔ میں نے صبح سویرے مچان پر نماز پڑھی اور پھر خدا کے حضور مدد کی التجا کی۔ میرے کھانے اور پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ گاؤں والے 2 دن اور 2 راتیں میرے فائر کا انتظار کرتے رہے۔ وہ صبح ہی صبح شور و غل بپا کرتے میرے پاس آ گئے۔ میں نے انہیں اپنی ناکامی کی خبر سنائی تو وہ بہت مایوس ہوئے، لیکن میں نے یہ کہہ کر ان کی ڈھارس بندھائی کہ میں ایک اور ترکیب سے شیر کو مار لوں گا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ ان کے غل خپاڑے اور ہاؤ ہو سے شیر جہاں کہیں تھا وہیں دبکا رہا، اور ہم سب ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔
اب میں اپنی نئی ترکیب کو عملی جامہ پہنانے کی فکر میں تھا۔ اس اسکیم کے تحت میں نے اپنے ماتحت رام پرشاد کو کہا کہ اسٹور میں جو سفری تنور رکھا ہے اسے نکال کر صاف کرو۔ میرے بیوی بچے پھر میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں اس شکار سے باز آ جاؤں، لیکن میں آخری کوشش کرنے سے باز نہ آ سکا۔ میرے اسٹور میں ڈبل روٹیاں پکانے کے لیے لوہے کا ایک سفری تنور رکھا تھا۔ یہ گورا رجمنٹوں والے سفر کے وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں نے یہ سفری تنور گاڑی میں رکھوایا اور پھر بھیم پورہ جا پہنچا۔ گاؤں کے لوگ پھر میرے ساتھ ہو لیے اور شور و غل مچاتے جوہر تک پہنچ گئے۔ اتنے دن شیر بھوکا پیاسا رہا تھا، جگہ جگہ اس کے پنجوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے شیر کی جھاڑی کے قریب تنور کے لیے 6 انچ گہرا گڑھا کھدوا کر اس میں تنور رکھ دیا اور اسے مٹی وغیرہ سے مضبوط کر لیا تاکہ شیر اس پر حملہ کرے تو یہ گر نہ پڑے۔ میں نے اپنا راشن پانی تنور میں رکھ لیا اور رائفل لے کر اس میں بیٹھ گیا۔ تنور 6 فٹ چوڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ فائر کی آواز سنتے ہی آ جائیں۔ رات گہری ہونے لگی اور چاندنی پھیلنے لگی، لیکن شیر کی آواز نہ سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ شیر کو اپنی طرف متوجہ کروں، چنانچہ میں نے بلند آواز سے شعر پڑھنے شروع کر دیے۔ جب شعر ختم ہو گئے تو میں نے اپنی مخصوص بے ڈھب آواز میں بے سرے گانے الاپنے شروع کر دیے۔ پھر میں پاگلوں کی طرح اونچی آواز سے بے تکی باتیں کرنے لگا۔ مجھے توقع تھی کہ شیر باہر نکلے گا تو میں چاندنی کی وجہ سے اسے دیکھ سکوں گا اور بڑی آسانی سے اسے نشانہ بنا لوں گا، لیکن مجھے آج تک معلوم نہیں کہ شیر جانے کہاں سے نکلا اور اس نے گزوں کا فاصلہ کس طرح پلک جھپکتے طے کیا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ مجھے پتہ اس وقت چلا جب شیر جست لگا کر تنور کے اوپر منہ پر آن پڑا۔ تنور کا راستہ اتنا فراخ نہ تھا کہ وہ اندر آ سکتا۔ وہ پھلانگ کر تنور کے منہ پر پیٹ کے بال آ پڑا تو میں نے یکے بعد دیگرے نیچے سے 2 گولیاں چلا دیں۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ شیر کی جست سے جیسے زمین ہل گئی تھی، لیکن میری 2 گولیوں نے شیر کا پیٹ اس بری طرح پھاڑ دیا کہ اس کا خون، پیٹ کی غلاظت اور انتڑیاں میرے اوپر گرنے لگیں اور تنور کے اندر میرے چھپنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ شیر مر چکا تھا اور تنور کے منہ پر میرے سر کے اوپر پڑا مجھے خون اور غلاظت سے نہلا رہا تھا۔ مجھے اُبکائیاں آنے لگیں اور میں نے زور زور سے آوازیں دینی شروع کی۔ پھر میں نے رائفل سے شیر کے مردہ جسم کو آہستہ آہستہ تنور کے منہ سے ہٹانا شروع کیا، لیکن کم بخت آدم خور بہت وزنی تھا۔ ریلوے اسٹیشن والوں نے میری گولیوں کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے گاؤں میں اطلاع دی اور لوگ پہنچ گئے اور شیر کے مردہ جسم کو تنور سے گھسیٹ کر نیچے پھینکا اور مجھے خون اور غلاظت میں لت پت باہر نکالا۔ یہ جون 28 اور 29 سن 1928 کی درمیانی شب تھی، جو مجھے تمام عمر یاد رہے گی۔ یہ 6واں شیر تھا جو میں نے مارا تھا، لیکن میں نے گھر پہنچتی اپنی بیوی اور بچوں سے عہد کیا کہ آئندہ شیر کا شکار نہیں کروں گا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، اگست سن 1966۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔